अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीरियस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की उर्दू की नई किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सबक नंबर 4 अपनी मदद आप के पहले पेज की रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपनी मदद आप, ये हमारे सबक का नाम है। सबक नंबर 4 है। ठीक है। सबक की रीडिंग शुरू करने से पहले जो सबक से मुतल्लिका मकासद तदरीस हैं, पहले उनको जानेंगे कि इस सबक के दौरान हमें कौन कौन से मकासद हासिल होंगे। नंबर 1 है तलबा को अपनी मदद आपके जज्बे से आगाह करना और इस पर अमल पैरा होने की तलकीन करना। अपनी मदद आपके तहत जो काम किया जाता है उस काम की एक अलग खुशी होती है और वही काम जो है उस पर इंसान का यकीन होता है और वो काम इंसान की तरक्की की बुनियाद बनता है। अपनी मदद आप करने के जज्बे के लिए यहाँ पर हमने एक स्टोरी का जिक्र किया है, थर्स्टी क्रो, और उसके नीचे मॉरल लेसन होता है, अखलाकी सबक, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कहानी आपने पढ़ रखी है और इस कहानी में एक कौवा किस तरीके से अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए किस तरह अपनी मदद करता है, और जब वो पानी पी लेता है तो वो क्या करता है, खुशी खुशी उठ जाता है। इसी तरीके से जब आप लोग खुद किसी काम में नए जज्बे नए जोश के साथ आगे बढ़ोगे तो उस काम के मुकम्मल होने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी आपकी यकीनन कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। दूसरा पॉइंट है तलबा को इस मकोले के अल्फाज, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, से आगाह करना और इस हवाले से कुरानी तालीमात का हवाला देना और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के इस शेर की बुनियाद पर सबक की तफ़हीम करना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मकोले का क्या मतलब है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और इसको बेहतरीन अंदाज में हमें ये कहानी बता सकती है। सेकेंडली, कुरानी तालीमात का हवाला देना। कुरानी तालीमात के अंदर है, जो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक मुझे कुरानी आयत बेहतर लगी है, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। क्योंकि अपनी मदद आपके तहत जो इंसान कामयाब होता है वही असल खुशी का हकदार भी होता है, क्योंकि वो मेहनत उसने अपनी मदद के तहत और वो खुशी वो कामयाबी उसने अपनी मदद के तहत हासिल की होती है और इस पर उसे यकीन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान जब अपने आप को पहचान लेता है तो वो अपने रब को पहचान लेता है, यानी अपनी ज़ात का इदराक करने के बाद वो अपने रब को पा लेता है, और जो शख्स अपने रब को पा ले वही असल में कामयाब होगा। तो इस मकसद तदरीस के मुताबिक मेरे ख़याल में ये आयत बहुत बेहतरीन है। सेकेंडली, हमसे पूछा गया है शेर की तफ़हीम का, और ये शेर है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का, जिसकी हम पहले नात भी पढ़ चुके हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यानी अल्लाह ताला भी उस शख्स की मदद नहीं करते जिसको ख़ुद अपनी मदद का एहसास ना हो, ख्याल ना हो।
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم خود اپنی حالت کے بدلنے پر خیال نہیں کریں گے، احساس نہیں کریں گے، تو کوئی دوسرا شخص ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں خود سے کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ کوشش سے کامیابی ممکن ہے۔ اور یہی اصول ایک فرد کی کامیابی کا بھی ہے، اور یہی اصول کسی قوم کی کامیابی کا بھی ہے۔ جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں خود سے کوشش کرنا ہوگی، خود سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر وہ خود آگے نہیں بڑھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو کوئی دوسرا شخص ان کی مدد کو نہیں آئے گا یا ان کی حالت کے بدلنے پر ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ لاسٹ کے جو 3 پوائنٹ ہیں، ان کا تعلق ایکسرسائز سے ہے۔ جب ہم ایکسرسائز یعنی مشقی سوالات کریں گے تو اس کے ساتھ ہم ان کو بتائیں گے یا ان کی وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ اب ہم نے یہ 2 پوائنٹ کو دیکھا ہے سبق کی ریڈنگ کے حوالے سے، اور سبق کی ریڈنگ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم آسان انداز میں نثر پارے کی تشریح کر سکیں، سبق کی ریڈنگ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، معروضی سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکیں، اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کر سکیں۔ یہاں پر بھی وہی لکھا ہوا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ عمدہ سے مراد اچھا اور خوب، آزمودہ سے مراد آزمایا ہوا۔ یہ جملہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، ایک نہایت خوبصورت اور آزمایا ہوا مقولہ سے مراد کہاوت ہے، یعنی بات ہے، گفتگو ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے سے مراد جملے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے اور 3 پوائنٹ لکھے گئے۔ نمبر 1 ہے انسانوں کا، نمبر 2 پہ قوموں کا، اور نمبر 3 پہ نسلوں کا۔ آپ نے یہاں پر تینوں کے اوپر ایک ایک پوائنٹ لکھنا ہے، تاکہ جب ایکسرسائز میں یا معروضے میں آپ سے یہ پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس چھوٹے سے جملے میں کن چیزوں کا نچوڑ ہے، انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک شخص جو خود مدد کرتا ہے، اس کے اندر جو اپنی مدد آپ کرنے کا جوش یا جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ اس کی سچی ترقی، سچی سے مراد اصلی حقیقی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور جب یہ جوش، یہ جذبہ بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی یہ جذبہ، اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ، اگر ایک شخص میں پایا جائے تو اس کی ترقی کی بنیاد ہے، اور اگر یہی جذبہ یعنی یہی جو بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو وہ مل کر قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یہاں پر 3 پوائنٹ ہے، انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا، اور یہاں پر ہے قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی۔ تو یہاں پر بھی 3 پوائنٹ ہے اور یہاں پر بھی 3 پوائنٹ ہے۔ آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چھوٹے سے جملے میں کن 3 پوائنٹس کا ذکر ہے، اور جب بہت سے لوگ ترقی کریں گے تو وہ کس چیز کی بنیاد بنے گا، یعنی کون کون سی کامیابیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 2 متضاد باتیں کی گئی ہیں۔ دوسری لائن میں کہ ایک شخص جب اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کی ترقی کی بنیاد بنتا ہے، جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اس شخص میں جس کی مدد کی جاتی ہے یا اس گروہ میں سے، تو وہ جوش، وہ جذبہ اپنی مدد آپ کرنے کا وہ کم ہو جاتا ہے،
اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی کامیابی ہوتی ہے، اور جو کوئی دوسرا اس کے لیے کرتا ہے تو اس شخص کا اپنا جوش، اپنا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی، یعنی اپنی مدد آپ کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک ضرورت کا پوائنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت، یعنی جب کسی شخص کا کوئی دوسرا شخص مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت جو ہوتی ہے اپنے آپ کرنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، سیکنڈلی اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور تھرڈ اس کی عزت۔ یہاں پر بھی 3 پوائنٹ کیے گئے ہیں تاکہ جب سوالوں کے جواب آئیں تو آپ کو بات کلیئر ہو کہ جب کوئی دوسرا شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ضرورت، کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی اس کے ساتھ غیرت، اور غیرت کے اندر یہ بریکٹ لگائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ کتاب میں کامہ لگایا ہوا ہے، یہاں پر ہم نے بریکٹ لگائی، اور بریکٹ کے اندر یہ رکھا ہے کہ غیرت کا مطلب کیا ہے۔ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، اور عزت کیا ہے، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، جو انسان کی اصل پہچان ہے، وہ از خود جاتی رہتی ہے، یعنی خود بخود ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہم نے سبق کی ریڈنگ کی ہے اس میں جگہ جگہ پر 3 پوائنٹس کا ذکر ہے۔ پہلے میں چھوٹے سے جملے میں 3 چیزوں کا ذکر تھا، انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا۔ دوسرا، جب یہ جوش بہت سے لوگوں میں آتا ہے تو قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے۔ سیکنڈلی، جب کوئی دوسرا اس کی مدد کرتا ہے تو اس شخص کے اپنے اندر سے کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایک اس کے اپنے اندر ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال، یعنی جب کسی قوم کے اندر شامل لوگوں کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی 3 ہی پوائنٹس ہیں کہ جب ایک شخص کی کوئی دوسری شخص مدد کرتا ہے تو اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انفرادی سطح اور اجتماعی سطح پر جب کسی قوم کی مدد کوئی دوسری قوم کر رہی ہوتی ہے تو اس دوسری قوم کا رتبہ، مقام جو ہوتا ہے دوسری قوم کی نظر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس قوم کی ذلیل ہو جاتی ہے، بے غیرت اور پھر بے عزت ہو جاتی ہے۔ تو ہر جگہ پر 3 پوائنٹس کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کو انڈر لائن کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، آدمی جس قدر سے مراد جتنا کسی دوسری شخص پر بھروسہ کرتا ہے، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کرے، یعنی ایک شخص جو کسی دوسری شخص پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی بھلائی اور ترقی کے حوالے سے ہو یا پھر گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ابھارنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مدد خود کرے، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کھڑا ہو۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، نیچر کہتے ہیں فطرت کو، قدرت کا قانون ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، کہ جیسا سٹائل، جیسا انداز، جیسا طور طریقہ کسی قوم کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق، یعنی بالکل اسی کے مطابق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ کہ کسی قوم کے اندر جس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ان لوگوں پر قانون بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور گورنمنٹ بھی انہی کے مناسب حال یعنی انہی کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اپنی پنسال سے مراد اپنی بہنے والی جگہ پر، کہ جس طرح پانی خود بخود اپنی بہنے والی جگہ پر آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ رعایا کہتے ہیں محکوم لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ جس طرح رعایا ہوگی ویسی ہی حکومت بھی ہوگی۔ اگر رعایا عمدہ ہے تو حکومت بھی عمدہ ہوگی، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسے ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔
یہاں پر ہے کہ اگر عمدہ لوگ ہوں گے تو عمدہ حکومت ہوگی، اور اگر جاہل و خراب ہوں گے تو اسی طریقے سے حکومت بھی ایسے لوگوں پر ایسے ہی ہوگی، اور قانون بھی ان لوگوں پر ایسے ہی ہوگا۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے، یعنی اوپر جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت، یہاں پر بھی تین ہی پوائنٹ ہے کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، یعنی انداز، طور طریقے، اخلاق و عادات اور تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ یہاں پر بھی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت 3 پوائنٹ ہے، نیچے بھی چال چلن، اخلاق و عادات اور تہذیب و شائستگی 3 پوائنٹ ہے۔ بات 3 پوائنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام تجربوں سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ جس قسم کی قوم ہوگی حکومت بھی ان پر ویسے ہوگی، یعنی جس قسم کی رعایا ہوگی ویسے ہی حکومت ہوگی۔ اگر رعایا کے لوگ اخلاق، تہذیب یافتہ ہوں گے تو ان کے اوپر حکومت بھی ایسے ہی ہوگی، کیونکہ قومی شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے، کیونکہ قوم تب بھی بنتی ہے جب اس قوم کے اندر رہنے والے لوگ تربیت یافتہ، اخلاق یافتہ اور سلیقہ مند ہوں گے۔ اگر اس قوم کے لوگ بد سلیقہ، بد مزاج ہوں گے تو پھر ایسے ہی رعایا ہوگی، کیونکہ عوام اپنی حکومت خود منتخب کرتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ منتخب کریں گے بالکل ایسے ہی حکمران ان پر ہوں گے۔ تو کسی بھی شخصی حالتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ قوم کی تہذیب در حقیقت اس قوم کے اندر رہنے والے مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی کی مرہون منت ہے جس پر وہ قوم بنتی ہے۔ تو آج ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے سبق نمبر 4 کے پہلے پیج کی ریڈنگ کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام پوائنٹس سمجھ آگے ہوں گے اور آپ اس کو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں خود سے تیار کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ نیکسٹ پیج کی ریڈنگ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔